अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं मोहतरमा निब्राज सुहेल साहिबा के घर पर, और इनको तो वैसे भी आप बहुत सारी डिस्कशंस में देख चुके हैं। इनकी अभी अभी किताब मैंने मुकम्मल पढ़ी है। किताब पे तो काफ़ी डिस्कशन हुई, लेकिन इसके बाद आजकल जो हॉट टॉपिक है आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जी मैम, अभी मैंने आपकी बुक पढ़ी, बहुत मज़ा आया, और ये बहुत सारे लोगों के लिए मशअले राह भी है। आई बिलीव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पढ़नी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी काविश है जो आपने लोगों के लिए की है। जहाँ से बहुत शुक्रिया, एक तो आप तशरीफ़ लाए, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। किताब आपने ली थी कुछ 6 माह पहले आपकी मसरूफियत का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन किताब को वाकई पढ़ना चाहिए। हर उस शख्स को पढ़ना चाहिए जो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही, किसी भी चीज़ को देखने का, समझने का, अगर आप चाहते हैं कि किसी और एंगल से भी आपको वो चीज़ दिखाई जाए, किसी और पर्सपेक्टिव से आप उस बात को समझ सकें और बयान कर सकें, तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। लेकिन मैं आज जो बात करूंगा वो इस पे करूंगा कि आपकी एक पोस्ट आजकल बड़ी सुर्खियों में देखी जा रही है। बहुत सारे लोग इसको डिस्कशन में लाए हैं। वो जो साहिल अदीम और खलीलुर रहमान साहब का इंटरव्यू जो ज़रा वायरल हुआ, थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी थी, तो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, मेरे ख्यालात तो बहुत वसी हैं इस बारे में तो इट विल टेक टाइम कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। मैं ये इल्ज़ाम पहले भी उठा चुकी हूँ कि जी आप मिसोजिनिस्ट हैं, आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ बात कर जाती हैं। ये मेरी एक पर्सनल तकलीफ़ है, और जो मैंने तो आपको उनके हक़ में बात करते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ मूव अराउंड करते हैं, वो जानते हैं कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए या ख़वातीन को इंस्पायर करने के लिए मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, और मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, और एप्रिसिएशन देकर उन ख़वातीन को आगे लेकर आना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। कोई मुझे कहता नहीं कि आप ऐसा करें, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ कहीं थोड़ी सी कमी है, उसको अगर मैं किसी का हाथ थाम लूँ और उसको आगे ले आऊँ तो बहुत अच्छा हो जाए। और बहुत सी ख़वातीन जो मेरे साथ, मेरे स्टाफ मेंबर्स भी हैं, फ्रेंड्स सर्कल में भी हैं, वो इस चीज़ को जानती भी हैं और मानती भी हैं, लेकिन बस होता ये है कि ज़रा सा आप हट के बात करें, पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। और मैं आज कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं किस एंगल से बात करती हूँ, कि जब कहीं सुनने वालों को ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मैं ख़वातीन के अगेंस्ट चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा विमेन राइट्स की बहुत स्टॉन्च किस्म की सपोर्टर हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने वो प्रोग्राम देखा? जी बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम देखा, और मुझे मैं अपना व्यू भी दूंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसको किस नज़र से देखती हैं, ख़ास तौर पे वो जो ख़वातीन का वो वहाँ पर एक खातून ख़ास तौर पे उनका मुकालमा जो हुआ साहिल साहब से, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, उसमें ये है ना कि वो मुकालमा, मुझे तो वो बाकायदा कोई मुकालमा नहीं लगा, वो तो एक बिला वजह की एक ज़िद लग रही थी मुझे। ट्रूली स्पीकिंग, मुकालमा तो वो होता है ना कि आपके पास कहने को कुछ हो, दलील हो, और आप बात करें और अपनी बात को आप साबित कर सकें। अब ये ज़िद लगा लेना कि जी आपने ऐसा कहा। अच्छा, अब हम उस स्टेटमेंट पे आते हैं जहाँ से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। स्टेटमेंट ये थी कि शायद, मुझे नहीं पता, मैंने जो पहले वीडियो देखी उसमें वो पोर्शन शायद उन्होंने एडिट किया हुआ था, जिसमें साहिल अदीम साहब ने कहा होगा कि 95% हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जाहिल हैं। अच्छा, अब ये जाहिल का जो वर्ड है ना, लगता तो बहुत ज़ोर से आके है। ये बात तो सही है, अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं, मुझसे कोई जनरली पूछे तो मैं कहूँगी कि नहीं, आप थोड़ा सा कोई सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेते, आप जाहिल का वर्ड ना यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता सोचने का है। मैं कहती हूँ हम हर बात पे अनॉय ना हो जाया करें। हम थोड़ा सा सोचा करें कि क्या इसमें कहीं सच्चाई तो नहीं। अब मैं अगर अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन को देखती हूँ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर यहाँ UAE में भी हमारी जितनी कम्युनिटी है, थोड़ी सी मुझे भी इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुद को ग्रूम नहीं कर रही हैं, ख़ुद को एजुकेट नहीं कर रही हैं। ग्रूम तो बहुत कर रही हैं। नहीं, फैशन करना और ग्रूमिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। फैशन करना और ब्लाइंड किसी ट्रेंड को फॉलो करना एक अलग चीज़ है, जिसको मैं नहीं समझती कि कोई रीज़नेबल। देखिए, फैशन भी आप पे वही जचता है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ, जो आपकी पूरे आपके ऑरा के साथ जाता है। जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग है ना, वो नहीं हो रही है। वो तालीम से लेकर, डोमेस्टिक मामलात से लेकर, शौहर के साथ मामलात से लेकर, बच्चों की तरबियत में मुझे हर जगह बहुत ज़्यादा गैप नज़र आता है।
اور میں جہاں ہو سکتا ہے جتنی میری کیپیسٹی ہوتی ہے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتی ہوں, مینشن کرتی ہوں کہ آپ مثلاً میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک مدر مجھے اگر یہ کہیں کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے سسٹم پہ یا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو میرا ان سے ایک بہت واضح سا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں, آپ سبجیکٹ کے وہ اس کو کانٹینٹ کو نہیں سمجھتی, لیکن آپ یہ تو دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ وہ لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہے, کیا وہ چیٹنگ میں مصروف ہے, کیا وہ کوئی غلط کانٹینٹ دیکھ رہا ہے یا وہ واقعی میں پڑھ رہا ہے. کیونکہ جب رزلٹ آتا ہے اسیسمنٹس کا تو وہ بچے کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا, لیکن اپیرنٹلی پیرنٹس کو یا مدرس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے, فادرس تو سارا دن گھر پہ نہیں ہوتے, تو مدرس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے جی بچہ پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسائنمنٹ کر رہا ہوں, تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے. پھر یہ کہ اگر بچے ایگزام کی پریپریشن نہیں کرتے تو ایک ماں جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ اپنی رات کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس بچے کے ساتھ بیٹھ جائے نا, وہیں جہاں بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کی ٹیبل کے پاس, اس کے ساتھ صوفے پہ وہیں بیٹھ جائے کہ تم جاگ رہے ہو بیٹا, میں بھی جاگ رہی ہوں. اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نبلنگ کے لیے دے سکتی ہے اور اس کو انکریج کر سکتی ہے کہ وہ اکیلا فیل نہ کرے یا سلیپی نہ ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جو میں ٹائم ٹو ٹائم اپنی مدرس کو سمجھاتی بھی رہتی ہوں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, آپ چوکیداری کر سکتے ہیں نا. آپ کا بچہ فٹ بال کھیلنے گھر سے گیا تھا اور پھر وہ رات کے 2 بجے تک واپس نہیں آیا, تو وہ بچہ کہاں تھا اور کون سی ایسی گیم ہے, کوئی بھی گیم ہو, آپ اس کے لیے اتنا لمبا گیپ آپ کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. بالکل کہ گھنٹے کے لیے ہے, 2 گھنٹے کے لیے آؤٹنگ ہے, اس کے بعد وہ بچہ اتنی لیٹ نائٹ کیوں باہر ہے یا دوستوں کے ساتھ گیا ہے تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے کیوں اپنا حرج کر رہا ہے. واپس آتے ہیں اسی کمنٹ کی طرف جس پہ ہماری جو ڈسکشن کا جہاں آغاز ہوا تھا. میرا خیال تھا کہ اگر ساحل صاحب نا اس میں کچھ تھوڑا سافٹ ورژن استعمال کرتے, جیسے اگر انہوں نے یہ کہا کہ 95% خواتین خیر, تو اگر اس کے بجائے وہ یہ کہتے کہ 5% خواتین ایسی ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور وہ معاملہ فہم ہے, ایک ایک چیز کو سمجھتی ہیں, تو شاید کوئی بھی مائنڈ نہ کرتا. اب یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ بحیثیت ایک مرد کے اور بحیثیت کہ خواتین کی رسپیکٹ, دیکھیں جو مرد عورت کی رسپیکٹ کرتا ہے نا وہ ایسے لفظ نہیں بولے گا کہ جس سے اس کو ایک دم انسلٹ فیل ہو, وہ ہیوملیٹڈ فیل ہو, ویسے نہیں کہے گا. اور یہ تھوڑا سا سیکھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی اسپیکرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, یہ لوگ ریلیجیس اسکالر تو میں ان کو نہیں مانتی, یا چلیں کہہ لیں کہ کسی حد تک ان کو ریلیجن سے, لیکن دیکھیں ریلیجن کو بھی آپ اپنے بندوق کی گولی نہ بنائیں نا کہ آپ بس ٹھا کرتے پھریں, اسی ریلیجن سے تو بھاگ رہے ہیں سب. جی جس طرح آپ نے اسلام کو پورٹری کرنا شروع کر دیا ہے, اتنا ہارڈ اور اتنا ریجڈ. اب اس بات پر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی اسلام ہے ایک ریجڈ مذہب کیونکہ اس کے کچھ اصول بہت سخت ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا سانس لینے کا مارجن دیں. اور میرا ایک سب سے جو بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ ایک مذہب کو صرف عورت کے ساتھ ہی کیوں وابستہ کر کے تو سارے ثواب اور گناہ کا سارا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جاتا ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نہیں نکلتا جاہل, جو انہوں نے اس پر بحث کر دی اس بچی کے ساتھ. اچھا اب وہ بچی تھیں یا خاتون تھیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ بات کو آرام سے سنیں, اور یعنی آپ پہلے اس پہ آ جائیں نا کہ آپ ریڈی ہیں کسی کی بات کو سننے کے لیے. ان سے پوچھیں کہ آپ کی ریسرچ جو بھی وہ سیمپل کہہ رہے تھے ان کے پاس ہے کس بنیاد پہ تھی, اور آپ نے کیسے پایا کہ خواتین جاہل ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اب رینڈملی اگر بات کی جائے تو میں خود کہتی ہوں کہ ہاں ہماری میجورٹی ویل ایجوکیٹڈ یا ویل گرومڈ نہیں ہے یا ویل انفارمڈ نہیں ہے, کہ خواتین کو چاہیے کہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں, آپ ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ میں جا رہے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے چیزیں سیکھنی پڑیں گی. بالکل. اچھا اب بات آ گئی وہ جو معاملات جو انہوں نے لفظ بول دیا, ایک طاغوت کا لفظ. ہاں جی بالکل. اب یہ لفظ ویسے بہت ہی کم یوز ہوا نا اب تک. اب تک تو پاکستان میں کہیں اس کا لفظ کو سننے میں نہیں آ رہا تھا. بہت کم لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں, جیسے میں نے سن رکھا تھا, پڑھ بھی رکھا تھا اس کے بارے میں, لیکن عموماً عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. بالکل نہیں پتا. لیکن یہاں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ میں نے ابھی آپ کے منہ سے ہی 200-300 دفعہ یہ لفظ سنا. تو اگر سنا تو پھر آپ نے کیا سمجھا؟ تو پھر جب وہ پوچھ رہے تھے نا کہ بتاؤ طاغوت کیا ہے, تو 200-300 دفعہ سننے والے شخص کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ طاغوت یہ ہوتا ہے.
ہاں آپ سمجھ رہے ہیں جی جی ایک کمپریہنشن کی بات ہے نا بالکل کہ اگر وہ اتنا ہی بول رہے تھے ریپیٹڈلی وہ لفظ اور اس کی ایکسپلینیشن دے رہے تھے ان کا فوکس تو معافی کے اوپر تھا کہ ہاں بس پوائنٹ یہاں سے یہ غلط تھا کہ ان کا سارا فوکس تھا آپ معافی مانگیں آپ معافی مانگیں. میں اگر بیٹھوں گی کہیں اس طرح کی بحث میں تو میں انہیں کہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسا پایا کہ 95% خواتین جاہل ہیں تو آپ نے کس چیز پہ ریسرچ کی تھی مجھے بتائیے, ہم سے شیئر کریں وہ ریسرچ. لیکن شاید ایٹ دا ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ مینیج نہیں ہوا. اور اس میں ایک ورژن یہ بھی ہے کہ وہ سبسکرپٹڈ تھا ان آرڈر ٹو کریٹ دا ہائپ آف پروگرام, یہ بھی ایک ورژن ہے نا شاید. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساحل صاحب اتنے نالج والے انسان ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی اسکرپٹڈ چیز کو فالو کریں گے اس طرح سے. میرا بھی نہیں خیال. جی اور پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو غصہ تھا ویسے وہ اکثر غصے میں بہت ہارڈ لائنز لے جاتے ہیں, لیکن جب وہ انہوں نے کہا جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے, تو ساحل ندیم صاحب نے کہا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, مجھے بھی پتا ہے, میں نے بھی کئی بارہا یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں. تو جب وہ سناتے ہیں تو وہ کہتی ہیں خاتون کہ آپ تو مجھے عربی کی آیتیں سنا رہی ہیں, میں آپ سے یہاں اسلام سیکھنے نہیں آئی, تو پھر آپ سے بات کیسے کی جائے. ہاں آئی مین نہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول ہے نہ پھر آپ ایجوکیشن بیس بات کرنا چاہتی ہیں. آرگیومنٹ کا بھی کچھ رولز تو ہونے چاہیے, کچھ تو رولز ہونے چاہیے نا. اب آپ کھڑے ہو کے صرف یہ کہیں کہ جی معافی مانگو. اب عورت ہونا, اور دیکھیں اس میں نا ایک بلا وجہ کی ایک چڑ سی ڈیولپ کر لی ہے ویمن رائٹس والوں نے. میں نے لکھی پوسٹ, کوئی آ کے میری اپنی دوست ہیں خواتین ہیں, ہم متفق نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے آپ متفق نہیں ہیں تو پھر بتا کے جائیں کہ آپ کیوں متفق نہیں ہیں. جی بالکل. کہنے والے نے ایسی کیا غلط بات کہی ہے. یا تو آپ یہ کلیم کریں کہ 95% جاہل نہیں ہیں, 95% سب ویل انفارمڈ ہیں, یا جیسے آپ نے بات کی کہ ساحل ندیم صاحب یوں کہہ دیتے تو شاید ان کو پتہ بھی نہ چلتا. ہاں بالکل ایک ہی بات. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر پتہ نہ چلتا تو کیا یہ جہالت نہیں تھی. ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر کہنے والا یہ کہے کہ صرف 5% خواتین ایسی ہیں جی جو چیزوں کو جانتی ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں, تو میرے جیسے بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پھر 95% اور حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بالکل ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے. میرے اپنے خاندان میں, میرے اپنے ارد گرد خواتین اس چیزوں کا شکار ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں بالکل. آپ پھر میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی اور اس میں کپڑوں کی بات کی تھی, اور میں یہ دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد اور مقابلے میں اگر ہم دوسرے ممالک کی خواتین کو دیکھیں تو وہ اگر ایک جینز ہے یا شرٹ ہے یا 2-4 ڈریسز ہیں پہن کر, تو وہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں, انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہماری پاکستانی خاتون کو کپڑا, جوتا, بیگ, جیولری اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو کیا آپ اس چیز کو مینڈ نہیں کرنا چاہتے؟ کرنا چاہیے نا. بالکل بالکل کرنا چاہیے. جس سٹیج پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں, جہاں ہمارا ملک کھڑا ہے, جہاں ہم انٹرویوز میں سے انسکسیسفل ہو کے نکلتے ہیں, ہماری پاکستانی بچیاں, لڑکیاں, کہ دے آر گڈ فار اونلی پاکستانی انسٹیٹیوشنس, چاہے تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہ ان کو وہیں جاب ملتی ہے کیونکہ دوسرے اسکولز بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہماری ایجوکیشن کا وہ لیول نہیں ہے. میں خود اس کی سفرر ہوں, میں بتا سکتی ہوں. ہم نے وہ کچھ اپنے اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, یونیورسٹی کے لیول تک نہیں سیکھا جو ہم نے بعد میں ایکسٹرا الگ سے ایفرٹ کر کے کتابیں پڑھ کر یا ڈیبیٹس کو سن کر سیکھا. بہرحال میڈم نبراس, میں سمجھتا ہوں کہ ساحل ندیم صاحب اور اپنے دوسرے جو خلیل الرحمان صاحب, آئی ایم سوری مجھے اکثر ان کا نام ذہن سے نکل, کافی لمبا کام نام لیکن ان کا کام بھی ایسے ہے, وہ ماشاءاللہ میں ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں. دونوں شخصیات ایسی ہیں اور ان کو ایکچولی کنٹروورسی کا حصہ بنایا گیا ہے جس طرح سے. ایسے بائی دا وے وہ دونوں کو ریلیجیس اسکالرس, کیا ساحل ندیم صاحب جو ہیں, مطلب میں ان کی بہت سارے کلپس ادھر ادھر رینڈملی آتے رہتے ہیں, تو سم ٹائمز ہی از اسپیکنگ اباؤٹ ریلیجن اینڈ موسٹ آف دا ٹائم ہی از اسپیکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ اور سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگوں نے ان کو اسلامک, حالانکہ اسی پروگرام کے دوران انہوں نے خود سے بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر, انہوں نے اسٹارٹنگ میں خود کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم
ہم لوگ اپنے حساب سے ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاں ٹھیک ہے ایک طرح سے یہ بات کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایسا ضرور دکھایا جاتا ہے کہ جیسے خلیل الرحمان صاحب ہیں کہ یہ جو ہے خواتین کے بجائے میل حضرات کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا، حالانکہ وہ صاحب جو ہے بہت دفعہ فیمیل کو بھی سپورٹ کر چکے ہیں۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا بات چونکہ چل رہی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے تو یہ ضروری ہے ذکر کرنا، وہ جو ایک ڈرامہ تھا ان کا میرے پاس تم ہو، اور اس میں ایک ڈائلاگ تھا 2 ٹکے کی لڑکی، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے اتنے پیسے دے رہے۔ تو اب وہ جنہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا، پوری کس نے دیکھی، پورا اس کا فلو پتہ ہے آپ کو، ڈرامیٹک فلو، اور آپ پھر بھی کیا ہم اس کیریکٹر کو ایسے ہی نہیں دیکھ رہے تھے، ہم ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت غلط کر رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو مس بھی کر رہا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی انتہا کو چھو رہی ہے۔ اچھا اگر وہ تو ایک ڈرامے کی بات تھی نا، تو کیریکٹرز تو ایک دوسرے کو وہی بولیں گے نا جس سچویشن میں وہ ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ ایک کردار کے بارے میں بات کی گئی، کردار کے بارے میں وہ انہوں نے اٹھا کر، اب آپ دیکھیں مجھے یہاں سے اعتراض ہے کہ آپ ہر سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے پہلے اپنے اوپر خود لاگو کر لیں اور پھر آپ اس پہ واویلا مچانا شروع کر دیں۔ ایگزیکٹلی، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے کیا یہ اس طرح کے 2 ٹکے تو خیر یہ بات تو ٹھیک ہے، عجیب لگتی ہے سننے میں، لیکن کیا یہ پہلے کسی بھی چیز میں استعمال نہیں ہوئی؟ یہ ہماری سوسائٹی میں ان ریالٹی استعمال نہیں ہوئی ہے۔ آپ لیجنڈز کا اٹھا لیں نا، کہ لٹریچر جو بتایا جا رہا ہے، نصرت فتح علی، ہم ان کو بہت بڑا استاد بھی مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ ان کے جو ہے وہ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، اس کے اندر کیا کیا انہوں نے انگ اور کیا کیا چیزیں گنوائیں، اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت سننے میں خوبصورت لگا، اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اب سب گڈ نہیں ہوتا نا، آپ تھوڑا سا آپ کو بٹرنس کا بھی عادی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے جو ڈائگنوسس ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ ڈائگنوسس کو ہمیشہ نظر انداز کرنے والی قوم ہیں، بحیثیت قوم ہمارا یہ مزاج ہے، ہم ڈائگنوز نہیں کرتے کہ اصل پرابلم کیا ہے، اور خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں سب کچھ، ہم صرف اس کے افیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بہو جو ہے نا یہ ایسے کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہوں گے نا، کاز اینڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، تو وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، ہمیں ان چیزوں اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں ان چیزوں کو تو میرا خیال ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔